बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी है। वाक़या करबला को सैकड़ों बरस बीत गए, लेकिन आज भी शहादत इमाम हुसैन पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है। जैसे हुसैनियत हिदायत है, उसी तरह यजीदियत गुमराही है, अंधेरा है, जहालत है। हमारी सियासत में हुक्मरान अशराफिया जब इक़्तिदार में होते हैं और उन्हें मुक़द्दमात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात, मसाइब और तकालीफ से गुजरते हुए वो अपनी तकारीर में हुसैनियत का प्रचार करते हैं, जबकि मुखालिफ को यजीद से ताबीर करते हुए अपने हुकूक की जंग लड़ते हुए हालात का मरसिया और नोहा बयान करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार संभालते हैं, वो सब भूलकर उसी टोले में शामिल हो जाते हैं जिसे वो कल तक यजीद का गिरोह करार देते रहे हैं। बात यही ख़त्म नहीं होती। मुहर्रम के आते ही पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो जाती है, जबकि एक इस्लामी मुल्क जिसमें मुसलमान रहते हैं, ऐसे मुल्क में तो मुहर्रम के एहतराम में सब कुछ भुलाकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन दिखाई देना चाहिए। लेकिन डबल सवारी पर पाबंदी, मोबाइल सर्विस के मुअत्तल होने, नाके और छापे की खबरें सुनाई देने लगती हैं। हमारे मुआशरे में हुसैनियत और यजीदियत का तकाबली जायजे पर बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ मुहर्रम में सिक्योरिटी हाई अलर्ट क्यों हो जाती है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब। नसीर बागा साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में हुसैनियत और यजीदियत की शनाख्त कैसे होगी? यानी कैसे पता चलेगा कि ये शख्स या ये सियासी जमात जो इस वक्त कह रही है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, मैं हुसैनी काफ़िले से हूँ, और जो जुल्म कर रहा है वो यजीदियत का पैरोकार है, इसका हम हिसाब कैसे लगा सकते हैं, इसकी शनाख्त कैसे कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो उन पाक हस्तियों के साथ अपने आप को इस तरह मंसूब करे कि वो ऐसा है और वो वैसा है, कौन हुसैन है और कौन यजीद है। उस कुर्बानी के तो कोई करीब भी नहीं जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी बड़ी वो कुर्बानी थी। अफसोस तो इस बात का है कि उस कुर्बानी से पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुसलमानों ने कोई सबक आज तक नहीं सीखा। अगर उनकी कुर्बानी को मिसालें बनाकर आज सियासत चमकाई जा रही है और वो कोई भी लीडर है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो छोटी जमात का है, वो बड़ी जमात का है, इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है। उन्होंने जो हमें कुर्बानी का सबक दिया, हम तो उसके करीब भी नहीं गए। उन्होंने जिस तरह अपना सर कटाया और यजीद के सामने बिल्कुल अपना सर झुकाने से इनकार कर दिया, इसको कहते हैं मर्दानगी और बहुत बड़ी कुर्बानी जो उस मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने पेश की, जो रहती दुनिया तक एक लाजवाल दास्तान की तरह हमेशा ज़िंदा रहेगी और इसकी कोई मिसाल भी नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, रहती दुनिया तक इस तरह की कोई एक भी मिसाल लेके दिखाए। और ये किससे मंसूब करते हैं अपने आप को? कौन करता है करबला की बातें? कौन सियासतदान है जो उनको मिसयूज करता है? पहले अपना करैक्टर ठीक करें, पहले अपना तर्ज अमल ठीक करें, अपने आप को उनके करीब तरीन तो लेके जाएं, उनकी किसी एक बात पर तो अमल करें, फिर उनसे अपने आप को मंसूब करें। अफसोस की बात है कि हमने हज़रत इमाम हुसैन और करबला और इतने बड़े वाक़े को भी सियासी मकासद और इस तरह सियासी ये जो मिसालें बनाकर अपनी सियासत में हम पेश कर रहे हैं। शर्म का मुकाम है। वो कोई भी लीडर हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कोई लीडर भी हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता। असल बात ये है कि ये लाजवाल दास्तान और ये एक बहुत बड़ा जो इस्लामी हिस्ट्री में वाक़या हुआ, ये हमें असल सबक देता है कुर्बानी का, सेक्रीफाइस का, जो हम करते ही नहीं हैं। आपके सामने इस वक्त दुनिया भर में जो मुसलमानों का हाल है वो सब के सामने है। हमने आज तक उनकी किसी एक बात पर अमल नहीं किया, लेकिन कहलवाने को हम मुसलमान हैं। कैसी अजीब बात है। अभी जो आप शुरू में बात कर रही थी कि मुहर्रम अल हराम में, इतने मुकद्दस महीने में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, मोबाइल बंद हो जाते हैं, पुलिस जगह जगह पे खड़ी हो जाती है। और भाई आप किससे बचना चाह रहे हैं? देखिए, सारा साल हमें कुछ और सबक दिया जाता है,
ऐन मुहर्रम शुरू हुआ और तफर्रका बाजी शुरू। कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं तो शायद इस प्रोग्राम में उन लोगों के नाम भी नहीं ले सकता, उन पार्टियों के वो जो तफर्रका बाजी डाल के बैठे हुए, मैं शायद मुझे उनका जिक्र करना भी मुनासिब नज़र नहीं आ रहा। वो हमारे से ही खौफ है ना, आप अपना खौफ है। देखें, बाहर तो किसी का खौफ नहीं है ना, मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर और इतनी हाई सिक्योरिटी, डबल सवारी पर पाबंदी है। ओ भाई, आप मुझे बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन ने हमें ये पैगाम दिया था, उन्होंने ये हमें कहा था कि आप ये कीजिएगा, मेरी शहादत के रोज़ यानी लोग मुसीबत में फंसे हुए हों कि उनके मोबाइल बंद हो, डबल सवारी पे पाबंदी हो, हाई सिक्योरिटी अलर्ट हो, अच्छा बहुत सारी सड़कें बंद हैं, कहीं कुछ लोग किन अल्फाज में किस तरह लोग इस कुर्बानी को याद करेंगे। हम खुद इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। हमने ये मुसलमानों ने ख़ास तौर पर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिचुएशन और ये दिन पूरी दुनिया में हिना मनाया जाता है और मेरा ख्याल है हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि उस कुर्बानी ने हमारे लिए क्या किया और दुनिया में कितनी बड़ी मिसाल पेश की। ठीक है रईस साहब, जैसे अभी नसीर वागा साहब बात कर रहे थे, करबला के वाक़े का जो दर्स था, क्या हमने वो भुला दिया? क्या हम वो भूल गए हैं उस वक्त वाक़या करबला पेश आया ही क्यों था? और अब के जो मौजूदा हालात में हम अगर कंपैरिजन करें और हम बात करें कि हुसैनियत और यजीदियत की शनाख्त कैसे होगी? देखिए, ये दो जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, ये दो इस्तारे हैं और इस्तारे से बढ़ के ये हकीकतें हैं। जब भी कोई जाबिर, काहिर, जालिम, गासिब जो है वो हमें नज़र आता है तो उसको हमने सिंबलाइज़ किसके साथ करना है। और जब भी कोई हक़ के लिए खड़ा होने वाला, अपनी जान कुर्बान करने वाला, अपने ख़ानदान को कुर्बान करने वाला नज़र आता है तो हमने देखना है कि उसको हमने किसके साथ सिंबलाइज़ करना है। और इसके लिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई गौर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रगल है जालिमों के ख़िलाफ़ और ये जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद है गासिबों के ख़िलाफ़, ये तब से जारी है। और उस स्ट्रगल के अंदर, उस जद्दोजहद के अंदर सिंबल बन गए हैं वो चीज़ें। हम उनके कोई एक खसूसियत तो पैदा क्या करनी है हमने अपने अंदर, हम तो उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए कोशिश हम ज़रूर करें, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि हम उनकी पाँव के खाक के बराबर हों। लेकिन जब हमारी गुफ्तगू है, जो हमारा रूटीन है, जो हमारा रोज़मर्रा है, उसके अंदर जो है वो हुसैनियत जो है वो बहादुरी की, हक़ की, सच की निशानदही करती है, उसको सिंबलाइज़ करती है। और जो यजीदियत है वो कुफर की, गसब की, दूसरों के हकूक़ गसब करने की, दूसरों की राय को कत्ल करने की, दूसरों के जमहूरी हक गसब करने की या दूसरों का मैंडेट चुराने की, मुझे ये कहने दीजिए, उसको सिंबलाइज़ करती है। तो लिहाजा जब भी हमारा कोई हुक्मरान जो है वो अपोजिशन में आता है, वो अपने आप को सिंबलाइज़ करता है उनके साथ। और जब भी वो अपना अब हुकूमत में जाके पता नहीं वो यजीदियत के साथ सिंबलाइज़ करता होगा कि नहीं करता होगा, लेकिन वो अपने आप को हुसैनियत के साथ बड़े फ़ख्र के साथ इक्वेट करने की कोशिश करता है। मतलब मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि वो उनकी तरह होने की बात करता है, वो उनके साथ एक निस्बत तलाश करता है। तो ये तो पैरामीटर तो तय हो गया ना। 26 करोड़ आवाम है इस वक्त, आपके ख्याल में अभी तक कोई ऐसा है जो अपने आप को यजीदियत के साथ सिंबलाइज करता हो? ये आपने मुझसे पूछा? जी हाँ, यकीनन होंगे बहुत सारे डाइवर्स के साथ कौन अपने आप को सिंबलाइज नहीं, वो इसका इजहार ना कर पाए, वो मुआशरे के अंदर इस बात को बयान ना कर पाए, ये अलग बात है। अच्छा, आपका ख्याल है कि मतलब अमली तौर पे वो इस तरह कर सकते? अमली तौर पे करते हैं ना, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को इसके साथ उस तरह उस बात का ऐलान ना कर पाए। वो जो होती है ना मारूफ बातें, जिसका हुक्म दिया गया हमें आखिरी किताब के अंदर के मारूफ करें, तो वो मारूफ ना कर पाए अपनी उस बात को, लेकिन मुनाफिकत भी तो साथ साथ ही है ना। ठीक है सलमान हाफिज़ साहब, यही बात करेंगे, अगर मौजूदा दौर में हम अपने हुक्मरान अशराफिया को देखें तो जब वो इक़्तिदार में होते हैं
تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب اقتدار میں نہیں ہوتے, مقدمات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, مشکلات سے, تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی تقاریر میں حسینیت کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ یزید سے تعبیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو مظلوم دکھاتے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے مرثیہ اور نوحہ بیان کرتے ہیں. جب یہی لوگ واپس اقتدار میں جاتے ہیں تو پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس وقت جو اقتدار میں تھا اس کو ہم یزید سے تشبیہ دے رہے تھے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سبق یہ ہے اس سارے عمل کا کہ ہم نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم نے باطل کے مقابلے میں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم نے قربانی دینی ہے, ہم نے اثار کرنا ہے, ہم نے جد و جہد کرنی ہے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ تو کتابی گفتگو بن گئی نا ہمارے ہاں. ہمارا جو حکمران اشرافیہ ہے, اور اس میں صرف سیاسی حکومت نہیں اور طاقتور مراکز جو ہیں سب, ماشاءاللہ دیکھ لیجئے کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے. نہیں, ہماری زبانیں جو ہوتی ہیں وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں اور تلواریں جو ہوتی ہیں وہ ظالم کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی کہ جہاں جیب بھرتی ہے نا اس کے ساتھ ہوتی ہے. بات سمپل سی ہے. تو ہم جو ہیں وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خود بھی ظلم کرتے ہیں. دولت کی ہوس, دولت کی جسے کہتے ہیں لالچ, اقتدار کا لالچ, اور جسے کہتے ہیں اختیارات کی لالچ ہمارے اندر اتنا سمو گئی ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں, ان کا استحصال بھی کرتے ہیں اور ان کو رگڑا بھی لگاتے ہیں. اور نعرے ہم نے کیا لگائے ہوئے ہیں؟ اسلام کی سربلندی, دین کی سربلندی, جمہوریت کی سربلندی, پارلیمنٹ کی بالادستی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعائی. لیکن ان سب نعروں کے اندر جو ہے, اب آپ دیکھ لیجئے ہمارا حکمرانی کا نظام اور ہمارے طاقت کے مراکز جو ہے سارے کے سارے جو جہاں طاقتور ہے, سب کا رویہ دیکھ لیں, سب کا طرز عمل دیکھ لیں, تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو سبق ہے وہ کچھ اور ہے, عمل ہمارا کچھ اور ہے. ہماری سیاسی جماعتوں نے, ہمارے اقتدار پرست لوگوں نے کیا سیکھا ہے مجھے بتائیے؟ عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا, یعنی اس ملک میں انصاف جو ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کو ملتا ہے؟ ابھی یہ جو مظلوم جو بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اس جس خاتون نے زیادتی کی ہے اس کو گرفتار کیے بغیر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہے ہمارا انصاف کا نظام جو کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہے. ہماری سیاست کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری بیوروکریسی کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری پولیس کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہے. جب سب نے سر وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے, وہ آپ نے کہہ دیا, لیکن مسئلہ میں نے وہی کہا کہ جب آپ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مظلوم کی نفی کرتے ہیں نا, آپ حقدار کی نفی کرتے ہیں نا, آپ جو اپنے اسلامی شاندار قسم کے اصول ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں نا. تو ہم نے کیا سیکھا سیاست سے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سیاست ہو, آج ہماری جمہوریت ہو, آج ہمارا آئین ہو, آج ہمارا قانون ہو, سب طائف الملوکی کا منظر پیش کر رہا ہے. ہر طرف بگاڑ ہے, ہر طرف بگاڑ. سیاست تک نہیں ہے, سیاست باقی میں نے تو پہلے کہا تمام جگہ پر دیکھیں. آپ دیکھ لیجئے کسی جگہ پر اگر آپ کی پوزیشن, انصاف کا نظام دیکھ لیں دنیا میں ہم کس نمبر پہ کھڑے ہیں. ہماری بیوروکریسی کو دیکھیں, یعنی اندازہ لگائیے کہ لوگ جو ہے آٹے کی لائنوں میں لگ لگ کے مر رہے ہیں, اور یہاں حکمرانوں کے لیے فارچون گاڑیاں آ رہی ہیں, بیوروکریٹوں کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں, اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو مہنگی گاڑیاں نہ لے کے دی تو پھر کیا کریں, یہ کیسے کام کریں گے؟ یعنی کام کرنے کے لیے فارچون گاڑی کا ہونا بہت ضروری ہے, مرسڈیز گاڑیوں کا ہونا ضروری ہے, لینڈ کروزر کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ہے ہمارا جو سارا سبق ہے نا, جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں وہ ان کا طرز عمل کیا تھا, ان کا اخلاص کیا تھا, ان کی جد و جہد کیا تھی, ان کی دین ایمان کی طاقت کیا تھی. اور ہمارا دین ایمان, ہمارا اخلاص وہ کہاں کھڑا ہے کہ جتنا زیادہ بٹورا جا سکتا ہے نا, بٹورے ریاستی پیسوں کے اوپر, حکومتی پیسوں پر, عوام کے ٹیکسوں کے اوپر پلنے والے جو حکمرانی کا نظام ہے اس میں عوام کا ہی استحصال کرنا ہے. یہ ہم نے سیکھا ہے, اور اس سے ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو سنہرے اصول جن کی بنیاد پہ ہم باتیں کرتے ہیں یہ اب صرف کتابوں میں اچھی لگ رہی ہیں, عملی زندگی بڑی تلخ ہے, اور اس کے اندر جو ہے ظالم جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے, اور مظلوم جو ہے وہ بہت نیچے چلے گئے, ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے.
مدثر خالد عباسی صاحب، آپ متفق ہیں سلمان عابد صاحب جو کہتے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ مزید طاقتور ہو گیا اور مظلوم کی کچھ سننے والا نہیں ہے؟ ایک واقعے کا ذکر انہوں نے کیا ہے ابھی سلمان عابد صاحب نے، ایک جج کے گھر میں ہی 14 سالہ ملازمہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن ابھی تک اس ملازمہ کو کیا انصاف مل پایا ہے؟ آپ عدل کے ایوانوں میں خود بھی کام کرتے رہے ہیں، وہاں پر حسینیت اور یزیدیت کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟ ان کی میرے جو بھائی ہیں جو انہوں نے باتیں کی، ان سے اختلاف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آن گراؤنڈ اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے آپ کا اور جو نظام کے اندر جو خامیاں ہیں وہ آپ کو بالکل دیوار پر لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، لہٰذا ان سے تو انکار کیا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک انصاف کے نظام کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے نظام میں واقعہ کربلا اور حسینیت اور یزیدیت کا جو تقابل ہے اس سلسلے میں یہ بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے کہ دراصل واقعہ کربلا کے 3 سبق ہیں جو ہمیں حاصل کرنا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ ایک ہے صبر، دوسرا ہے قربانی، اور تیسرا ہے حق کی آواز کو بلند کرنا۔ اب نظام اور انصاف کے نظام کی جو تبدیلی ہے یا اس کے اندر جو خامیوں کی نشاندہی ہے اس کا تعلق حق کی آواز کو بلند کرنے کے ساتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بطور قانون کے ایک طالب علم کے اور جو میرا اپنا تجربہ رہا ہے اس شعبے میں، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو قتل ہوتا ہے، سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی نفی ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے انصاف کے نظام کے ذریعے سے مظلوم جو ہے، وہ جو ظالم ہے وہ پریویل کرتا ہے مظلوم پر۔ اور میں آپ کو پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نظام عدل میں آج جو مدعی ہوتا ہے، جو کسی مقدمے کا مدعی ہوتا ہے اور جو ایگریو پرسن ہوتا ہے، فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے وہ ملزم بن جاتا ہے۔ ملزم زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور مدعی جو ہے، جو ایگریوڈ ہوتا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہوتا ہے، جو بیچارہ وہ در بدر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہ جو آج ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے ہم نے اس واقعے سے کتنا سبق سیکھا ہے اور ہم عملی طور پر اپنی عملی زندگی میں کس حد تک ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے اور ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ یعنی مدثر خالد عباسی صاحب، ہماری عدالتیں کربلا کا منظر پھر پیش کرتی ہیں؟ نہیں، یہ میں ایسا تو براہ راست دیکھیے نا، بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے، جو مقصد ہے وہ یہ ہے، جس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دراصل نظام کی تبدیلی کے خلاف آواز کو بلند کرنا جو ہے، یہ ایک واقعہ کربلا کا جو ہے یہ سبق ہے۔ اور یہ مجھے بھی بلند، آج میں آپ کے اس پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن یہ کوئی خود نمائی کی بات بھی نہیں ہے، لیکن میں آج آپ سے اپنے تجربے کی روشنی میں جو نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں کہ میں آپ کو آج آپ کے اس ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نظام ہیں، خاص طور پر جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، اس میں جو مدعی ہے وہ ملزم بن جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا جو ہے اور کیا مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس چیز کو، یعنی آپ اینڈ ریزلٹ دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا آپ کے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، میں اپنے دوستوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک چیز کے اوپر اور بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ معاشرے جو ہوتے ہیں نا، جو ریاست کا جو نظام ہوتا ہے، یہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے، تو بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اپنے انفرادی معاملات میں بھی صبر، قربانی اور حق کی آواز کو بلند کرنے کا جو شیوا ہے اور جو سبق ہے اس کو دیکھیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انفرادی سطح پر ہم کتنی صبر کرتے ہیں، کسی کی ایک چھوٹی سی بات جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، اور کتنی ہم قربانی دیتے ہیں جہاں پر اپنی ایک پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی بھینس مار دیتے ہیں ہم، اور کتنا ہم جو ہے وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ سیکریفائز کرتے ہیں اور بلکہ دوسرے کا حق مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ جب بھی کہیں بات ہوتی ہے، خاص طور پر جب اس معاشرے کا فرد کسی بھی نجی معاملے میں، یا پھر چلیے ایک مثال یہ لے لیجئے کہ جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ حق کی آواز بلند کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ آپ اپنے دوست دیکھتے ہیں، آپ اپنی برادری دیکھتے ہیں، آپ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، آپ اپنا دھڑا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک دھڑے میں کھڑے ہیں اور آپ کا جو مخالف ہے وہ دوسرے دھڑے میں کھڑا ہے تو آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ تو یہ جو آپ ہمیں جو ہے نا یہ سٹینڈرڈ جو ہمیں سیٹ کرنے ہیں، یہ دراصل اس کی جو بنیاد ہے وہ ہماری انفرادی زندگی بھی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو آپ نے ایک سوال پوچھا، اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کس کو سمجھا جائے کہ یہ یزید ہے اور کس کو سمجھا جائے کہ یہ حسینیت کا علم بردار ہے۔
تو میرا اس میں آپ کو جو اپنی آبزرویشن ہے نجی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی ریاستی سطح پر بھی، وہی ہے کہ یقین جانیے کہ جب بھی کوئی بات، جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے لیڈر کا یا پارٹی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، آپ کو کسی انفرادی زندگی میں کسی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنے کسی ایک رشتہ دار کا ساتھ دینا ہوتا ہے، کوئی حق چھوڑنا ہوتا ہے یا کوئی حق لینا ہوتا ہے، تو سب سے جو بنیادی اور سب سے جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ انسان کا اپنا جو ہو ضمیر ہے، اور انسان کے اندر جو ایک انسان ہے، انسان کے دل کے اندر جو ایک دل ہے، وہ اس کو اسی وقت اس کو پتا ہوتا ہے. ایسا صحیح. نہیں ہے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کون حسین ہے اور کون یہ آپ کو بھی پتا ہے آج کی اس تاریخ میں، اور مجھے بھی پتا ہے، لیکن ہم چونکہ مفادات کا شکار ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم حق اور سچ کی حسینیت بات جو ہے ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے اگر حسینیت اور یزیدیت کا پتہ چلانا ہے تو اپنے ضمیر سے رابطہ کیجیے. بالکل ٹھیک. رضی صاحب ذرا تاریخ پہ تو روشنی ڈالیں کہ محرم کے آتے ہی پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کی ہو جاتی ہے، اور یہ کب سے چلتا آ رہا ہے ایسے ہی؟ اسی طرح کی پابندیاں لگتی ہیں، ڈبل سواری کی پابندی لگتی ہے، موبائل سروس معطل ہو جاتی ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے، جبکہ ہم سب مسلمان ہیں کہ اسلامک ملک میں ہم رہتے ہیں. ایسے میں تو محرم کے احترام میں سب کو سب کچھ بھلا کر اکٹھے نہیں ہو جانا چاہیے؟ جی بالکل ہو جانا چاہیے، لیکن میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ لوگ یزیدیت کے ساتھ منسلک تو ہیں، لیکن معاشرے کے خوف کے باعث اس کا اظہار نہیں کر پاتے، اور وہ براہ راست تو اظہار نہیں کرتے، وہ پھر اس کے اظہار کے بالواسطہ طریقے ہمیں نظر آتے ہیں. اور ان بالواسطہ طریقوں کے اندر اس دوران ایسے مسائل پیدا کرنا یا ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ لوگ اس غم کو بھول کر یا اس سے توجہ ہٹا کے انہیں اپنی پڑ جائے، جس کو کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کرنا. تو ہمارے اداروں کے پاس تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو انگریز جاتے ہوئے 75 سال پہلے ان کو بتا گیا تھا کہ وہ یہ پابندیاں لگا دو، ٹریفک بند کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو. وہ اسی طرح کے اقدامات کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور کے اوپر وہ ایک بہت بڑی آبادی کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے. یہ اس کو زیادہ دیر نہیں ہوئی، یہ کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے یہ جو یعنی ضیاء کے مارشل لاء کے دور کے بعد، جی اس کے بعد کی بات ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ زیادہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ خالصے، ہمارا جو خالصہ بھائی جو ہیں خاص طور پہ پشاور میں ان کی اچھی خاصی آبادی ہے، تو انہوں نے سبیلیں لگا رکھی ہیں. تو یہ تو ایک معاشرتی اظہار ہے نا، اس کا جو ہے وہ تعلق جو بنتا ہے وہ کسی اور چیز سے بنتا. صحیح ہے. واغ صاحب آپ کیا کہیں گے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو ہے نا پتہ ہے کہ جو روٹ ہے اس محرم کا جو ایک جاتا ہے جلوس، مرکزی جلوس، اگر اس روٹ کے جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے، جس روٹ پہ وہ جانا ہوتا ہے کئی دن پہلے پولیس وہاں کے لوگوں کے بارے سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے. وہاں کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے، ان کا نام پتہ ساری چیزیں اکٹھی کرتی ہے. اچھا، پھر باقاعدہ جو سرچ ڈاگز ہیں، یہ سنیفر ڈاگز ہیں، ان کے ذریعے وہاں جا کے کلیئرنس لی جاتی ہے، اور چھتوں کے اوپر سنائپر گنز کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے، وہ اس کی سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں. ویڈیو کیمرے، ڈرون کیمرے، سی سی ٹی وی کیمرے، اور پولیس کو میرا خیال ہے ایک مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اللہ اس جلوس کو بخیر و عافیت اپنے منزل تک پہنچا دے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اتنے مقدس جلوس کے لیے اتنی سیکیورٹی ایک مسلمان ملک میں، چلو کسی غیر مسلم ملک میں ہونا تو بندہ کہتا ہے یار کوئی غیر مسلم جو ہے نا وہ اس پہ حملہ نہ کر دے. بھائی ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے اتنے خوف زدہ ہیں. کیوں؟ ہم نے تفرقہ بازی بنائی ہے، ہم لوگوں نے اپنے اپنے سیکشنز، اپنے حصے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے کئی شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا میں کمزور ہے.
ہم لوگ آج تک اپنا مقدمہ پوری دنیا میں پیش ہی نہیں کر سکتے. صحیح. سلمان عابد صاحب جیسے ابھی تفریق کی بات کی ہے, اسلام تو نہیں مسلمان کمزور ہیں. اگر دیکھا جائے تو 2 بڑے اسلامک ممالک ہیں جو مسلمانوں میں تفریق کو واضح کرتے تھے, سعودی عرب اور ایران, لیکن اب آپسی فاصلے ان کے بھی ختم ہو رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں مزید بہتری آئے گی؟ نہیں, 2 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر کی تو داد دینی پڑے گی جنرل ضیاء الحق مرحوم کو. اچھا, ماشاءاللہ انہوں نے پنجاب میں جو فرقہ واریت کا بیج بویا, اس وقت جب شیعہ سنی دیوبندی وہابی یہ سب لڑائیاں کروائیں, اور جو وہاں اس وقت کی نارمل جماعتیں تھیں ان کے اندر سے یہ ملیٹنٹ گروپ نکالے تھے, تو ایک فرقہ واریت کا پورا ایک جال انہوں نے بچھایا تھا اور کراچی میں لسانی پولیٹکس کا بیج بویا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ سارا تفرقہ جو ہے نا آہستہ 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 اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد افغان وار کے کانٹیکسٹ میں جب پاکستان میں دہشت گردی ہوئی تو دہشت گردوں نے بھی اسی طرح سے جو مذہبی تقریبات تھی ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بہت ہائی الرٹ ہونا پڑا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو فرقہ واریت کا بیج بویا جو کہ اب بہت کم ہو گیا ہے, اور اس میں داد دینی پڑے گی قاضی حسین احمد اور مولانا شاہ احمد نورانی کو, جب انہوں نے ملی یکجہتی کونسل بنا کے اس کے اندر کافی نارملائزیشن پیدا کی تھی. لیکن آج بھی اس کی ریفلیکشنز تو موجود ہیں نا جی. تو آپ نے پوچھا نا کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, تو وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی مہربانی سے سٹارٹ ہوا تھا. اور دوسرا جو دہشت گردی ہے, اب دہشت گردی میں بھی ہم پڑ گئے, کبھی گڈ طالبان کبھی بیڈ طالبان, کوئی ہمارے لیے بڑے اچھے تھے کوئی ہمارے لیے اچھے نہیں تھے. اس طرح کی جو کانٹرڈکشن ہے اس کی وجہ سے بھی ہو گئی. اور یہ جو ابھی آپ نے تو صرف محرم کی بات کی ہے نا, یہاں تو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, کوئی جلسہ جلوس ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو ہم یہی استعمال کرتے ہیں ہر بار کہ ٹریفک بند کر دو, موبائل بند کر دو, ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو, کیونکہ ہماری ساری علم جو ہے نا اور ساری حکمت وہ بس ان 2 چیزوں کے اوپر آ کے جڑ جاتی ہے. موبائل پہ پابندی لگا دو اور ساتھ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو. بھائی جس نے دہشت گردی کرنی ہے وہ آپ کی ڈبل سواری کا محتاج نہیں ہے, جس نے دہشت گردی کرنی ہے وہ آپ کی موبائل سروس کے بند ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کرنے والا. تو اس لیے ہمارے پاس جو ہم نے ہارمونی ڈیولپ کرنی تھی مذہبی جماعتوں کے اندر, فرقوں کے اندر, وہ ہم نے کام نہیں کیا جو کرنے کا کام تھا, اور ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے ذریعے ان معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جو کہ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے بھی ماشاءاللہ کروڑوں روپے اس معاملے میں کمائے کہ جناب جتنا زیادہ تھریٹ پیدا کریں گے اتنی زیادہ سیکیورٹی کے لیے بجٹ دیا خالد عباسی صاحب کوئکلی آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بریک کی جانب جائیں گے. اس بات سے میں یہ بات سے متفق ہوں. اصل میں جو ہے نا ہم نے جس کی روٹ کاز کو یہ شارٹ ٹرم میں ناکے لگا دینا, سیکیورٹی کر دینا, ڈبل سواری, یہ تو شارٹ ٹرم. اصل جو بات ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے ہماری سیاسی قیادت نے, ہماری ریاستی سطح کے اوپر ہمارے اداروں نے, اور اس میں نشریاتی ادارے بھی شامل ہیں اور میں اور آپ بھی شامل ہیں, ہم نے لوگوں کی کتنی تربیت کی ہے جس میں ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے فرقے سے منسوب کیا وہ ہم میں سے نہیں. قرآن اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو, جس نے یہ کہا کہ میرا تعلق اس فرقے سے اور میرا تعلق اس فرقے سے ہے, وہ دراصل جو ہے نا وہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اس چیز کو ہم نے کتنا ایک حوصلہ افزا بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے, حوصلہ افزا بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی جو انہوں نے میرے بھائی نے بات کی بالکل درست ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دراصل اس جو تفرقہ بازی ہے اس کو یہ بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہے. اب دیکھیں عوامی سطح کے اوپر پاکستان کے اندر بسنے والے 90% عوام جو ہیں وہ اس تفرقہ بازی سے پاک ہیں الحمدللہ. یہ بات بالکل اپنی جگہ پر طے ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور یہ بڑی مثبت بات ہے جو اس اندھیرے میں اور ہر طرف مایوسی میں ایک بات جو امید کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے, آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, لوگ تفرقہ بازی میں اب نہیں, پہلے ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں لیکن اب یہ کم ہوئی, اور اب اس وقت جو ہے وہ پبلکلی عوامی سطح پر اس طرح کی عام لوگوں میں یہ ایک اس کا تعلق براہ راست دہشت گردی سے ہے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے مخالف جو لوگ جو قوتیں کام کر رہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اور بین الاقوامی سطح پہ, انہوں نے دراصل اس ایک ایونٹ کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی کوشش کیا, اسے خوف اور دہشت کا جو ہے وہ ایک نشان بنا دیا ہے کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے جس پر وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے. اور دوسری جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص مفاد پرست جو یا ایک گروہ آپ کہہ لیں ان کا اپنے کچھ سیاسی اور مالی مفادات ہوتے ہیں جن کی خاطر وہ اس طرح کی تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں. لیکن عوامی سطح کے اوپر الحمدللہ لوگوں کے اندر اس وقت وہ جیسے کہ ابھی دیکھیں نا غیر مسلم بھی جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں ہمارے ہاں. ابھی میں نے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں عوامی سطح پر جو ہے, تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا اور خوشائند بات ہے. اور اس چیز کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو لانگ ٹرم میں فروغ دینا چاہیے
کہ یہ جو تفرقہ بازی، تاکہ یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہوتی ہے، جو ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے، جو ایک میسج، تو اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے ریاستی سطح پر ایک امپریشن جو وجود نہیں رکھتا اس کو پروموٹ کرنے اور وہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاملہ الٹ ہے بالکل، یعنی ریاستی معاملہ سطح اس پہ کے بالکل الٹ ہے. ٹھیک ہے، ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے قرآن پاک کی بے حرمتی پر. اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ مغرب میں اسلام مخالف گستاخانہ اقدامات کا جواب کون دے گا؟ کہ قرآن پاک کی بے حرمتی پر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے نصیر واگا صاحب، تو بے حرمتی کے واقعات تو بڑھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ کم ہو. تو مسلم امہ نے کہاں پر اسلاموفوبیا کا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے لڑا نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور ان کا کریکٹر مضبوط ہو تو شاید دنیا ان پر کبھی ان کے اوپر کبھی کوئی حرف نہ اٹھائے. ایشو اصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ دنیا کے کسی بھی ملک میں پیش آتا ہے، میں پہلے اپنے ملک سے شروع کرتا ہوں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیں، آگ لگا دی. بھائی واقعہ فرانس میں ہوا ہے اور ملک ہم اپنا برباد کر رہے ہیں. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو، ہم مسلمان یہ بات بتانے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ اسلام کیا ہے. ہم نے اپنی کتاب قرآن پاک سے وہ چیزیں، وہ آیتیں نکال کر ان کے دماغوں میں ڈالی نہیں ہیں کہ اسلام تو دہشت گرد ہے ہی نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ہمیں ہمارے اندر غصہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کبھی وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر 57 مسلمان ممالک متحد ہو جائیں اور ایک ارب بنتے ہیں تقریباً مسلمان، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1 ارب سے زائد، 1 ارب سے زائد لوگ ہیں. اگر ہم میں اتحاد ہو تو کسی کی جرت ہے؟ آپ مجھے بتائیے، یو اے ای، پورا سعودی عرب، پاکستان، اس کے علاوہ انڈونیشیا، کتنے ملک ہیں بھائی، میں گنتا. تو اگر ہمارا اتحاد ہو جائے تو کسی کی جرت ہے ہم سب کے ساتھ سب ان کا بائیک آؤٹ کر دیں؟ جو ملک یہ کام کرے اس کا بائیک آؤٹ کر دیں، ہر طرح کا کاروبار بند کر دیں. ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا بڑا اتحاد ہے. ہم ایک عجیب و غریب یہاں بیٹھ کر ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی انٹرنیشنل فورم پر آپ جا کے بات کریں، اپنی جسٹیفیکیشنز، ایسی تعویلیں آپ ان کو دیں کہ وہ مانیں کہ یار مسلمان صحیح کہہ رہے ہیں، جو بھی بے حرمتی کر رہا ہے، جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. آپ دیکھ لیں کئی ممالک نے ان چیزوں کو وہاں بڑا روکا ہے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف انہوں نے بڑا ایکشن لیا اور قانون پاس کیے کہ بھئی کوئی بھی دوسرے مذہب کے خلاف کوئی بات نہ کرے. لیکن جب ہمارا گھر ہی کمزور ہے، جب ہم خود ہی کمزور ہیں، تو بتائیں دوسرے لوگ تو ہم پہ حملہ آور ہوں گے. تو ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم اپنا گھر مضبوط کریں. مجھے بتائیے مسلمانوں نے دنیا کی ترقی میں کیا رول ادا کیا ہے؟ میں پرانی بات نہیں کر رہا، جو کوئی چند سائنسدان مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد دیکھیں آج ہم نے دنیا کی ترقی میں کیا حصہ ڈالا ہے. 1% بھی ہمارا حصہ نہیں ڈالا. ہم ایک سوئی نہیں بنا سکے، ایک نیڈل نہیں بنا سکے، اور ہم کہتے ہیں فلانا بدھ مت ہے. چائنا والے اس طرح ہیں، امریکہ والے ادھر. گاڑی ہمیں جرمنی کی پسند ہے، دنیا جہان کی ہر چیزیں ہمیں چائنا کی پسند ہے. تو بھائی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جب مسلمان معاشی طور پر اور ٹیکنیکلی، ذہنی طور پر، سائنسی طور پر، کیمسٹری میں، فزکس میں کچھ نہیں کریں گے اور بالکل بیکار، نکمے، نکارے، پیراسائٹ ہو جائیں گے، دوسرے ممالک کے پیسے پہ ہم زندہ رہیں گے اور ہم کیا کریں؟ بچے دوسرے ملک میں جا کے کمانا شروع کر دیں. اس سے بڑی ذلالت اور ہمارے لیے شرم کا مقام کیا ہے کہ ہم سمندر میں اپنی زندگی ڈبو دیتے ہیں. جی کیا کہا؟ ایسے حالات بھی تمہارے ملک میں پیدا کیے گئے نا. دیکھیے تو پھر اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں نا. یہ صرف یہاں کے نہیں، بہت سارے دوسرے اسلامی ممالک میں بھی یہی حالات پیدا کیے گئے
اس لیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یکجا ہو کے اقوام متحدہ میں جائیں, وہاں اپنی آواز بلند کریں. اگر کسی ایک لیڈر نے ایسا کیا تھا, میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا, تو سارے اس کو اپریشیٹ کر دیتے کہ یار یہ تو اسلام کی بات اس نے کی ہے, اس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. وہ کوئی بھی ہو, وہ چاہے نواز شریف ہو, چاہے شہباز شریف ہو, واٹس ایور. اور تمام لوگوں کو کہنا چاہیے تھا زندہ باد, ہم اس کے ساتھ ہیں. کوئی بندہ مسلمانوں کے خلاف ایک لفظ بیان نہ کرتا. ٹھیک ہے رضی صاحب, 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں اس وقت. 24 سر میرے اس کی تحقیق کی بنیاد پر اتنا ہی ہے. اچھا 24% آف دا ٹوٹل پاپولیشن اس وقت دنیا کی. تو ابھی تک ہم اتنے کمزور کیوں ہیں کہ اسلاموفوبیا کے خلاف لڑ ہی نہیں پائے, یا بیسیکلی ہم نے اپنا مقدمہ ہی صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا؟ دیکھیے میں ایک تو بات میں کر دوں, چونکہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی نام لینے کی کہ کس بندے نے اسلاموفوبیا کی بات کی تھی, تو وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے جنہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی تھی. میں نے کہا یہ بات کلیئر کر دوں. اب میں آتا ہوں اس ٹاپک کی طرف, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیے دو چیزیں چاہ رہا تھا, اس کے نام لینے پر پابندی ہے. حقیقت اور دو چیزیں ساری دنیا کو پتا ہے. ایک منٹ, یونائٹڈ نیشنز میں جا کر کس نے وہ تاریخی تقریر کی جس نے سارے بت توڑ دیے وہاں؟ اس سے پہلے بھی کی تھی. اچھا جی, اقوام متحدہ میں بوتل چھپائے ہوئے تھے. دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک اس کا انٹرنل پہلو, ایک اس کا ایکسٹرنل پہلو. انٹرنل پہلو جو ہے, اگر ہم منافقت کریں گے اگر اس کے اوپر بات نہ کریں, اور وہ بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور مسجد پوری کی پوری اڑ جاتی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس مسجد کی بے حرمتی کے اوپر بات کی اور اس کو کنڈیم کیا, اور وہاں پہ لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے, بہت کبھی حرکت وہ, اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کو حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. میری یہ خواہش ہے, یہ کہتے ہیں حکومتیں کریں, میرا خیال ہے کہ حکومتیں اس سے پرے ہو جائیں. کسی اسلامی مملکت کی حکومت کو اس کے قریب نہیں آنا چاہیے. اچھا, کیونکہ حکومت ہوتی ہے پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں آنے والی, وہ اس میں سے اپنے پولیٹیکل موٹیوز ڈھونڈتی ہے. مسلمانوں نے ہمیشہ اس محاذ کے اوپر اس کی لڑائی جو ہے وہ ہمارے افراد نے لڑی ہے, انڈیویجولی لڑی ہے, اور اس میں کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. 20ویں صدی تو اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. ہمارے لوگوں نے انفرادی طور پہ جا کے آسٹریلیا, کینیڈا اور یورپ کی بہت ساری عدالتوں کے اندر مقدمات کیے. وہ مقدمات جیتے, مہنگے سے مہنگے وکلا کو وہاں پہ لے جایا گیا. ظفر صاحب نے بھی اس طرح کا ایک مقدمہ کینیڈا کے عدالتوں میں جا کے جیتا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو حکومتوں کے ہتھے نہ چڑھنے دیا جائے, کیونکہ اگر حکومتیں آتی ہیں تو اس میں پھر پولیٹیکل ان کے موٹیوز بھی آ جاتے ہیں, اور پولیٹیکل موٹیوز آتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ ایک بڑا یونیک سا احتجاج ہوا, اور ایک احتجاج جو تھا میرا خیال ہے تیونس کے ایک بچے نے کیا, شاید اگر میں صحیح غلط نہیں کہہ رہا تو. اس نے کہا کہ جی مجھے بھی انجیل اور بائبل جلانے کی اجازت دی جائے, اسی قانون کے تحت جس کے تحت آپ نے قرآن مجید کو آگ لگانے کی اجازت دی ہے. اور پھر پھر اس نے اسی جگہ پہ جا کے اور کہا کہ ہم ان کتابوں پہ ایمان لائے بغیر ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا, اور ہم انہیں اسی طرح محترم سمجھتے ہیں, اور یہ میرا پروٹیسٹ ہے. اب دیکھیے اس نے پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا, نہیں اٹریکٹ کیا تو پاکستانی میڈیا کو نہیں کیا. اینی ہاؤ پھر ایک ہم نے اور واقعہ دیکھا, 2 بدبخت جو تھے وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے قرآن پاک کو جلانے لگے, تو اپنا ایک خاتون اس پہ جھپٹی ہے, اور وہ خاتون مسلمان نہیں ہے, وہ وہاں کی مطلب کہ کرسچن ہے, میرا مطلب ہے کہہ دینا چاہیے. اس نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا ہے, ان کو روکا ہے, اور قرآن اٹھا کے وہاں سے بھاگ گئی ہے. پولیس نے اس خاتون سے وہ قرآن لے کے واپس ان خبیثوں کے حوالے کیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ پبلک لیول کے اوپر. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں آتے ہیں, اور ڈائیلاگ میں آنا آج کل سوشل میڈیا کے دور میں کوئی مشکل نہیں, جب ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں آتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کو کنورٹ یا پھیرنے کے اندر, ان کے دلوں کو پھیرنے کے اندر کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں مکالمہ کرنا ہے,
اور ہمیں ان کے ٹریپ میں نہیں آنا. جس طرح واگا صاحب نے فرمایا, ہمیں اپنے گھروں میں آگ نہیں لگانی, ہمیں ٹائر جلا کے پولوشن میں اضافہ نہیں کرنا, ہمیں انہیں قائل کرنا, کیونکہ ہمیں یہ بات ایمان کے ساتھ ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ دا الٹیمیٹ لاجک جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم اسی لیے اس کے اوپر قائل ہیں کہ دس از دا الٹیمیٹ لاجک, اور یہ الٹیمیٹ لاجک ہم نے پیش کر دی ہے, اور اس لاجک کا جواب آ جائے گا. لاجک کا یعنی جواب کے روشنی اندر نہیں لاجک ہوتی اپنا گھر جلانے سے. سلمان عابد صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, دیکھیں جی، یہ جو بات اسلام بڑی- مخالف گستاخانہ اقدامات ہیں, ان کا جواب پھر کون دے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوان رضی صاحب کو 70 کی دہائی تو یاد آ گئی. 2018 کی 2 تقریریں میرا خیال ہے آج ان کو گھر جا کے ضرور سننی چاہیے. عمران خان صاحب کی ایک UN کی تقریر اور دوسری OIC کے اجلاس کی تقریر, اور دونوں تقریروں میں جتنا اسلامی فوبیا کا ذکر جس شدت کے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کیا, اتنا بڑا آپ نے کر دیا یار. دونوں باتوں کو نظر انداز کر کے آپ کو بھٹو یاد آ گیا. عمران خان سے آپ کی کوئی دشمنی ہے بھائی, ایک مسئلہ تھا اس کے اوپر بھی کہہ دیتے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. ایک بات تو میں وضاحت کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کتنی آسانی سے مسلمان حکمرانوں کو باہر نکال دیا. کیوں یہ لڈو کھانے آئے ہوئے؟ کیا یہ دنیا کے اسلامی ملکوں میں حکومت نہیں کرتے؟ کیا یہ دنیا کی مسلم امہ جو ہے اس کے نمائندے نہیں ہیں؟ چاہے وہ بادشاہت ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے وہ جمہوری مسلمان حکمران ہو, کیا ان کا کوئی فرض نہیں ہے؟ اور ان کا فرض یہی ہے کہ یہ امریکہ کی طفیلی ریاستیں بن جائیں؟ کیا ان کا فرض یہ ہے کہ یہ امریکہ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور ذکر کریں کہ جی عام آدمی کا مسئلہ ہے؟ حکمران کیا کہ لڈو بانٹیں گے؟ ان کا کام نہیں ہے. جو امت مسلمہ میں چیلنجز ہیں, آپ نے OIC کو ایک جس قسم کا کمزور ادارہ بنایا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مسلم حکمران ذمہ دار ہے نا جی, اور کون ہے مجھے بتائیے. پھر آپ کہتے ہیں انہی کے پاس نہیں, انہی کے پاس نہ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی بات انہوں نے کی ہے کہ مسلم حکمران جو ہے وہ OIC کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے صحیح طریقے سے, UN کے اندر جا کے بات نہیں کرتے, امریکہ کے حکمرانوں کے سامنے جا کے سر جھکاتے ہیں, اور جہاں سر جھکانا چاہیے وہاں وہ سر جھکاتے نہیں ہیں. اسلامی فوبیا کی جو بات ہے, ہم کتنا اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا وہ بڑا ہو جاتے ہیں, محتاط ہو کے گفتگو کرتے ہیں. جو دنیا میں بڑے بڑی طاقتیں اسلامی فوبیا کا شکار ہیں اور جس قسم کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کے اوپر ہماری باتیں ہم کہتے ہیں جی حکمرانوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس پہ بات نہیں کرتے. کہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا, کہیں برطانیہ ناراض ہو جائے گا, کہیں فلاں ناراض ہو جائے گا. حکمران بھی اتنے ہی مجرم ہیں جس طرح کی زیادتی اگر کوئی ہمارے پاس غیر مسلم کر رہا ہے تو جو مسلم حکمران کر رہے ہیں امت مسلمہ پہ وہ بھی ہیں. ان کا ماشاءاللہ شاہانہ انداز تو دیکھیے, بادشاہت کا انداز تو دیکھیے, لوگوں کے پر حکمرانی کرنے کا انداز تو دیکھیے. کتنے تعلیمی ادارے بنا لیے انہوں نے, کتنے ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ بنا لیے انہوں نے, کتنی تحقیقات کی ہیں, کتنا انہوں نے سفارتی محاذ پہ اور ڈپلومیسی کے محاذ پہ انویسٹمنٹ کی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ جی اسلامی فوبیا کیا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے سارے کے سارے, کوئی کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامی فوبیا کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلم حکمرانوں کو جاگنا ہوگا, اور وہ کام کرنے ہوں گے, انسٹیٹیوشن بنانے ہوں گے, ریسرچ کے, تحقیق کے ادارے جو جا کے دنیا میں ایک متبادل نیریٹو بلڈ کریں. نہیں کیا نا آپ نے, نہ آپ نے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو تو ڈر لگتا ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے. تو اسلامی فوبیا جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور جتنی تیزی سے باہر والے لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور مسلم دشمنی نکالتے ہیں, انتہا پسندی نکالتے ہیں, دہشت گردی نکالتے ہیں, پاکستان کو اور مسلمانوں کو جو ٹیررزم ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ریلیجن کے ساتھ, ہم کیوں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ ہم کیوں اپنی آوازیں بند کر دیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹیررسٹوں کو کون سپورٹ کرتا ہے, کون ان کو مالیات دیتا ہے, کون ان کو پیسہ دیتا ہے, کون ان کو اسلحہ دیتا ہے, کون انتہا پسندی کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور جتنی تیزی سے آپ مسلم دشمنی پیدا کرتے ہیں, یعنی اگر ایک ٹیررسٹ ہے تو آپ ٹیررسٹ کو برا کہیں نا, آپ ریلیجن کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اسلام کو بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسلامی فوبیا پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا آسان شعبہ نہیں ہے جتنی آسانی سے ہم نے اس کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے مدثر خالد عباسی صاحب, سلمان عابد صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, وہ یہ کہ دہشت گردی کا تعلق تو کسی بھی مذہب کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر کیوں آج تک دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جو ہمارا موضوع ہے اس میں میں ایک چیز آپ کے اس سوال سے پہلے میں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی بے حرمتی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے, یعنی اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور ہمیں بھرپور طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے انفرادی سطح پر. اس وقت مسلمانوں کی ایمانی غیرت پر سوال اٹھ رہے ہیں. یہ جی درست, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لانگ ٹرم حل ہے, اور اس کا تعلق ایک وہ دراصل اس کی روٹ کاز ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی بے حرمتی جو ہے
وہ یہ ہے کہ جب ہم اسے جب آتی ہے قسم اٹھانے کی باری آتی ہے، نہیں جی اس کے قرآن پاک کے قسم اٹھانے کی باری آتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ اس کی بے رخصتی ہے۔ جب اس کو ہم سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم اس سے میں اور آپ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے کبھی بھی قرآن اور یہ بحثیت قوم کے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی پر جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جب ہم کم تولتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب حکمرانوں کے انتخاب کی باری آتی ہے تو مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے اصل میں قرآن کی پیغمبری جسے دراصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو سو کالڈ جو حکمران آج تک کی تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد جتنے لوگ پاکستان میں حکمران آئے ہیں انہوں نے قرآن کی حرمت کے لیے ایک ذرا برابر بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ بات میں برملا آج آپ کے اس پروگرام میں کہنے کے لیے پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں میری ایک ذاتی رائے ہے، اس سے آپ سب لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ ہمیں کسی بھی لیڈر کی جذباتی تقریر میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہاں جی یہ کہتے ہیں کہ جناب جذباتی طور پہ جی فلاں نے یہ تقریر کی تھی اور فلاں نے جی یہ کر دیا تھا، کہ آپ دیکھیں گراؤنڈ پر کیا ہوا ہے۔ جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے قرآن کی جو حرمت ہے اس کو لوگوں کے اندر جو ہے انکلکیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کتنی تعلیم دی اور نظام تعلیم کو کتنا بہتر کیا، لوگوں کی معیشت کو کتنا بہتر۔ دیکھیں قرآن کو بھوکا آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا، اس کا قرآن اور اس کی ایمان اور اس کا جو ہے نا سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے معاشی ضروریات بھی ہوتی ہیں، جو ان کو دیکھیں نا ایک خوشحال معاشرہ جو ہوتا ہے وہی جو ہے وہ ایک مہذب معاشرہ بن سکتا ہے، وہی جو ہے وہ اس طرح بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کر لیا، 10 سیکنڈز مدثر صاحب، پھر کہتے ہیں جی سیاسی طور پہ ہم نے کچھ کیا ہے، تو آپ ہزاروں ڈالر آئی ایم ایف سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم قرضہ لیتے رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ کوئی ملک چھوڑا نہیں ہے جس سے ہم نے قرضہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 15 مارچ پوری دنیا میں اسلامی فوبیا کا دن منایا جاتا ہے، یہ کس وجہ سے منایا جاتا ہے اور کس کو کریڈٹ دینا ہے اس کو پر ٹھیک ہے۔ اس میں بات تو یہ ہے کہ اگر ہم خود قرآن پاک کی حرمت کریں گے تو اس کی بے حرمتی خود بخود پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم خود سے اس پر عمل کریں۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اللہ حافظ۔